अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है कसम। ये डलहौज़ी के बुलंदो बाला पुरफ़ज़ा पहाड़ों का वाक़या है। डलहौज़ी की फैशनेबल आबादी जिसे सदर कहा जाता है वसी रकबे में फैली हुई है। यहाँ चंद कॉलेज भी हैं। उन दिनों वहाँ किंग कॉलेज काफ़ी मशहूर था। यहाँ खाते पीते घरानों के लड़के लड़कियाँ तालीम पाते थे। बेफ़िक्रे फैशनेबल और आज़ाद नौजवान इस कॉलेज की पहचान थे। दो तीन और कॉलेज भी किंग कॉलेज के टाइप के थे, मगर किंग कॉलेज हर तरह से नंबर 1 था। किंग कॉलेज के सरपरस्त आला का नाम सरदार अशोक राय था। सरदार साहब बड़ी भारी भरकम शख्सियत के मालिक थे। कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे। सारी उम्र ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठते बैठते रहे थे। रंगो रूप भी माशाल्लाह बहुत खूब था, बिल्कुल गोरे चिट्टे ब्राउन आंखों वाले। उन्हें देखकर किसी अंग्रेज़ अफसर का गुमान होता था। सरदार अशोक की उम्र 50 साल से ऊपर थी, ताहम वो अब भी सुबह सवेरे दौड़ लगाते थे और कभी कभार अपनी वसी कोठी के लॉन में टेनिस खेलते भी पाए गए थे। जवानी में सरदार साहब दौड़ के चैम्पियन रहे थे और अब उनका बेटा सरदार शेखर चैम्पियन समझा जाता था। ये चैम्पियनशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तवील अरसा पहले शुरू हुई थी, शायद सन 1905 के लगभग। इसकी शुरुआत करने वाला एक अंग्रेज़ साहब बहादुर स्मिथ था। वो खेलों का बहुत शौकीन था और ख़ास तौर पर दौड़ का। उसने अपने शौक़ के लिए एक रेस की दाग बेल डाली। मैराथन रेस की तरह ये रेस भी स्टेडियम से बाहर होती थी। रेस में हिस्सा लेने वाले करीबन 18 मील का इंतहाई दुश्वार गुसार रास्ता तय करते थे। जीतने वाले को ट्रॉफ़ी और नकद इनाम दिया जाता था। शुरू में ये इनाम 200 रुपये था, लेकिन जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ इनाम की रकम बढ़ते बढ़ते 1500 रुपये तक पहुँच चुकी थी। उन दिनों 1500 रुपया एक बहुत बड़ी रकम थी। इस रेस में हर कोई हिस्सा ले सकता था। बहुत से मकामी और गैर मकामी नौजवान कई माह पहले से दौड़ने की तैयारी शुरू कर देते थे। जीतना तो किसी एक ने होता था, लेकिन जीत की ख्वाहिश हर दिल में होती थी। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाता था। मुझे डलहौज़ी के शुमाली थाने में ड्यूटी संभाले 7-8 महीने हुए थे जब मुझे पता चला कि यहाँ एक सालाना रेस होने वाली है। बिलाल शाह ऐसे मामलात की बहुत ख़बर रखता था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे इस बारे में बहुत सी बातें एक ही सांस में बता दी। जनाब, ये रेस मार्च की 8 तारीख को होगी, यानी एक माह बाद। रेस किंग कॉलेज की ग्राउंड से शुरू होगी और खिलाड़ी कोई 18 मील का चक्कर काट कर फिर कॉलेज की ग्राउंड में आ जाएंगे। इस दौड़ में डलहौज़ी और डलहौज़ी से बाहर के करीबन 200 दौड़ने वाले हिस्सा लेंगे, लेकिन उनमें से किसी के जीतने की उम्मीद बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि इस दौड़ में सरदार अशोक का लड़का सरदार शेखर भी हिस्सा ले रहा है और पिछले 4 साल से वही ये दौड़ जीत रहा है। सरदार शेखर से पहले उसका बड़ा भाई सरदार दिलीप ये रेस जीतता था और सरदार दिलीप से पहले उसका मामूजाद परथीपाल। दरअसल पिछले 30-35 सालों में अक्सर सरदार ख़ानदान के लड़के ही ये दौड़ जीतते रहें। सिर्फ 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि किसी दूसरे लड़के ने मैदान मारा हो। फिर तो आम लोगों की दिलचस्पी इस रेस में बहुत कम होती होगी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। पिछले 3-4 साल से पब्लिक कॉलेज का एक लड़का तैमूर शेखर का डट कर मुकाबला कर रहा है। एक दफ़ा तो वो रेस जीतते जीतते रह गया था। हो सकता है इस बार वो कोई कारनामा दिखा जाए। इसके अलावा एक और आराई लड़का गोविंद सिंह भी बड़ा अच्छा भागता है। सुना है वो बड़े ज़ोर पर है। देखें जी, असल नतीजा तो रेस वाले दिन ही निकलेगा। मुझे रेस से या उसके नतीजे से भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने इसके बाद बिलाल शाह से इस मामले पर कोई बात नहीं की। वैसे उड़ती उड़ती बातें मेरे कानों में पड़ती रहीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि आम लोग इस रेस में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और बाज़ शौकीन शर्तें वगैरह लगाने से भी नहीं चूकते। रेस वाले दिन भी मैं अपने थाने में ही मौजूद था। बिलाल शाह 12 बजे के करीब थाने आया और उसकी सूरत देख कर ही मैं समझ गया कि उसका पसंदीदा खिलाड़ी दौड़ नहीं जीत सका। पसंदीदा खिलाड़ी वही तैमूर नाम का लड़का था। बिलाल शाह इन 4 हफ्तों में उसका ज़बरदस्त परिस्तार हो गया था। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो मुसलमान था, दूसरे वो गरीब था और अपने गरीबी दावे के साथ सरदारों के सामने डटा हुआ था। हाँ भाई बिलाल शाह, क्या ख़बर है? वही जो पिछले 3-4 सालों से है। सरदारों का लड़का जीत गया और वो तुम्हारा हीरो तैमूर।
اس کا تو جی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، 19ویں 20ویں نمبر پر آیا ہے، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس نے تو۔ بلال شاہ اور اس کے ساتھ ریس دیکھ کر آنے والا ایک سپاہی کافی دیر مایوسی کا اظہار کرتے رہے۔ انہیں اپنے ایتھلیٹ کی ہار کا دکھ بھی تھا اور اس کی کارکردگی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اچانک بلال شاہ کو کچھ یاد آیا، کہنے لگا، ایک کام خراب ہوا ہے خان صاحب، ایک لڑکا گم ہو گیا ہے دوڑ میں، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا ہے۔ کون لڑکا؟ وہی گوبند سنگھ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کے بارے میں، کافی اچھا دوڑنے والا تھا وہ۔ اس نے سب کے ساتھ ہی دوڑ شروع کی تھی، آدھی دوڑ میں وہ ساتھ رہا ہے، پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ کئی لڑکے اب اسے ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، 1 ڈیڑھ گھنٹے تک وہ نہ ملا تو میرا خیال ہے اس کے والی وارث تھانے پہنچ جائیں گے۔ ابھی بلال شاہ کی بات منہ ہی میں تھی کہ تھانے کے سامنے کار رکنے کی آواز آئی اور پھر 3 4 افراد گیٹ سے گزر کر اندر آ گئے۔ ان میں کنگ کالج کے ایک پروفیسر کو میں جانتا تھا، اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا اور 2 جوشیلے سے لڑکے تھے۔ یہ ہیرو ٹائپ لڑکے بھی کنگ کالج کے ہی تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بلال شاہ فوراً بولا، لو جی، آ گئے گوبند سنگھ کے والی وارث۔ سلام دعا کے بعد وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کنگ کالج کے پروفیسر راجیو رائے نے گمبھیر لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، ہمارے کالج کا لڑکا گم ہو گیا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہوگا آج صبح دوڑ تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ آپ اصل بات بتائیں۔ اصل بات یہی ہے جی کہ آدھی دوڑ کے بعد سندر گاؤں کے آس پاس گوبند کہیں گم ہو گیا ہے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ اسے گم کیا گیا ہے۔ پروفیسر صاحب، میری اطلاع کے مطابق آپ کی دوڑ ختم ہوئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہوئے۔ اتنے تھوڑے وقت میں آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئے کہ لڑکے کو گم کیا گیا ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی مدد لینا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کسی پر شک ہے آپ کو؟ شک نہیں جی، پورا وشواس ہے۔ لڑکے کے والد رنجیت سنگھ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، گوبند کو ماسٹر کے لڑکے تیمور نے مارا ہے یا کسی سے مروا کر اور زخمی کر کے کہیں پھینک دیا ہے۔ وہ کتے کا بچہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میرے بیٹے کے گلے پڑ چکا ہے، بڑا زہریلا ہے وہ، ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ سب لوگوں نے بتایا کہ آدھی دوڑ میں وہ اور گوبند سنگھ سب سے آگے تھے، دونوں ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ سندر گاؤں کے پاس بھی درجنوں لوگوں نے انہیں ساتھ ساتھ دوڑتے دیکھا ہے۔ اس وقت سردار صاحب کا بیٹا سردار شیکھر کوئی 1 فرلانگ پیچھے تھا، لیکن ٹیکرا گلی کے قریب کھڑے لوگوں نے سردار شیکھر کو سب سے آگے دیکھا ہے۔ اس وقت نہ گوبند شیکھر کے آس پاس تھا اور نہ وہ کتے کا بچہ تیمور۔ بعد میں تیمور 19ویں نمبر پر کالج گراؤنڈ میں پہنچا ہے۔ ہمیں 101% یقین ہے جی کہ گوبند کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تیمور کا ہاتھ ہے، بلکہ اس نے خود کیا ہے سب کچھ۔ ایک ساتھ مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں میں اکثر چپکلش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے پر بھی اتر آتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو۔ یہ قریباً 18 میل لمبی ریس تھی اور سارے راستے میں خطرناک پہاڑی موڑ، تنگ گھاٹیاں اور چھوٹے چھوٹے پل تھے۔ اس راستے پر دوڑتے دوڑتے اپنے کسی ساتھی کو دھکا دے کر موت کے گڑھے میں پھینک دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بہرحال میرا ذاتی خیال تھا کہ گوبند کے گھر والوں کو اتنی جلدی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے کنگ کالج کے پروفیسر سے پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ لڑکے کی گمشدگی میں تیمور کا ہاتھ ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ دوڑ تو ہمیشہ شیکھر ہی جیتتا ہے، لیکن وہ دونوں دوسرے تیسرے نمبر پر رہتے تھے، اس وجہ سے ان میں کھینچا تانی بھی تھی۔ یہ کھینچا تانی اس وقت اور بڑھ گئی جب گوبند نے تیمور کو کنگ کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھا۔ پبلک کالج کے لوفر عموماً کنگ کالج کی لڑکیوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمت کبھی کسی کو نہیں ہوئی کہ یوں لڑکی کو چھاپ کر لے جائے۔ اس معاملے پر کافی لے دے ہوئی تھی اور تیمور کو اس کے کالج سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ بعد میں ماسٹر حیات نے منت سماجت کر کے بیٹے کو معافی دلائی تھی۔ میں نے گوبند کے والد اور پروفیسر کے تمام الزامات دھیان سے سنے اور انہیں چائے وغیرہ پلائی۔ اس دوران چند اور لڑکے ہانپتے کانپتے تھانے پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ گوبند کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوسری طرف تیمور بھی اپنے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ اب قدرے سنگین ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے ASI کو 2 سپاہی دے کر بھیجا اور اسے کہا کہ وہ تیمور کو تھانے لائے۔
کنگ کالج کے نئے آنے والے لڑکوں نے بتایا کہ ٹیکرا گلی سے قریباً 2 فرلانگ پیچھے سڑک کے ساتھ ڈھلوان پر خون کے دھبے ملے ہیں اور فلیٹ بوٹوں کے نشان بھی ہیں۔ یہ بے حد اہم اطلاع تھی۔ گوبند کے باپ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں بولنے لگا، اس خونی نے میرے بیٹے کی ہتیا کر دی ہے، اس نے مار دیا ہے اسے۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا گوبند کی ماں کو؟ وہ مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بدفعل منہ سے نہ نکالے، کچھ نہیں ہوگا اس کے بیٹے کو، ہم ابھی اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جیپ پر سوار ہو کر ہم ٹیکرا گلی روانہ ہوئے۔ 2 کاروں پر سوار کنگ کالج کے لڑکے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ سب کے سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ گوبند نہ ملا تو تیمور کو فوراً گرفتار کر لوں گا۔ ایسے موقع پر اگر ملزم کو گرفتار نہ کیا جائے تو خود اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹیکرا گلی 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ کنگ کالج کی گراؤنڈ کے سامنے سے ہو کر گزرے۔ وہاں لڑکوں کا ہجوم تھا اور وہ ٹولیوں میں کھڑے چیمے گوئیاں کر رہے تھے۔ کنگ کالج سے ٹیکرا گلی کا فاصلہ قریباً 2.5 میل تھا۔ اس کا مطلب تھا گوبند دوڑ کے آخری مرحلے میں غائب ہوا ہے۔ ٹیکرا گلی کے بازار سے 2-2.5 فرلانگ آگے نکل کر ہم نے گاڑیاں سڑک کے کنارے روک دیں۔ ایک طرف بلند و بالا پہاڑ تھا، دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ بڑا خطرناک موڑ تھا۔ رات بارش ہوئی تھی اور ابھی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ سڑک گیلی تھی اور بالکل سیاہ نظر آ رہی تھی۔ سبزہ بھی دھل دھلا کر اپنے اصل رنگ و روپ میں چمک رہا تھا۔ دور نیچے دریا کا سفید پانی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم سنبھل کر کھڈ میں اترے اور کوئی 100 فٹ نیچے چیڑ اور دیودار کے گھنے درختوں میں پہنچ گئے۔ یہاں جگہ ذرا ہموار تھی، لیکن اس سے آگے کھڈ ایک دم عمودی ہو گئی تھی اور وہاں کھڑے ہو کر کوئی پتھر گرایا جاتا تو وہ کہیں ٹکرائے بغیر سیدھا دریا میں جا گرتا۔ دیودار کے درختوں کے درمیان ایک جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر کیاری سی بنا دی گئی تھی۔ یہ کیاری کنگ کالج کے لڑکوں نے بنائی تھی۔ کیاری کے درمیان خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ کیاری کے آس پاس تھوڑی سی کچی زمین تھی، وہاں مجھے فلیٹ بوٹ کے نشان نظر آئے۔ صورتحال واقعی سنگین تھی۔ دوڑنے والوں میں سے 1 یا 2 لڑکے یقیناً اس ڈھلوان پر پہنچے تھے اور ان میں سے کوئی شدید زخمی بھی ہوا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس سوال کے یوں تو کئی جواب تھے، لیکن ایک جواب اچھلتا کودتا اور شور مچاتا دریا دے رہا تھا۔ کسی کو مار کر ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جگہ موزوں ترین تھی۔ دریا کی گزرگاہ یہاں سے بہت تنگ تھی، اس لیے پانی گہرا ہو گیا تھا۔ 1-2 تو کیا درجنوں لاشیں پھینک دی جاتی تو پانی ان کا نام و نشان مٹا دیتا۔ اچھا ہوا تھا کہ گوبند کا باپ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس خطرناک مقام پر خون کے یہ دھبے دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ میں نے فوری طور پر جگہ کا نقشہ تیار کروایا اور اپنے ساتھ آنے والے عملے کو گمشدہ لڑکے کی تلاش پر لگا دیا۔ دریا میں ڈھونڈنا بالکل فضول تھا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا اور اگر وہ دریا میں گرا تھا تو اس کی لاش اب تک کئی میل آگے جا چکی تھی۔ میرے عملے کے ساتھ کنگ کالج کے لڑکے بھی تلاش میں شریک ہو گئے۔ ایک ایک جھاڑی، ایک ایک کونا دیکھا جانے لگا۔ مجھے جائے واردات پر عجیب طرح کا شبہ ہو رہا تھا۔ ایک جگہ مجھے شیشے کی کرچیاں بکھری نظر آئیں، ایک جگہ پلاسٹک کا ایک ناقابل شناخت ٹکڑا پڑا تھا، یوں لگتا تھا کسی گاڑی کا ٹوٹا ہوا بمپر ہو۔ پھر مجھے ایک گول شیشہ دکھائی دیا، یہ کسی دستی گھڑی کا تھا۔ سائز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ زنانہ گھڑی کا شیشہ ہے۔ میں نے شیشہ صاف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا احسائی پلاسٹک کا ایک اور لمبوتھرا ٹکڑا لے آیا، یہ بھی کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ ان اشیاء کو دیکھ کر یہ شبہ ہو رہا تھا کہ شاید سڑک سے پھسلنے کے بعد کوئی گاڑی یہاں گری ہے اور گرنے کے بعد سیدھی دریا میں چلی گئی ہے۔ یہ ایک خوفناک تصور تھا، لیکن اس تصور پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ موقع دیکھ کر صاف اندازہ ہو جاتا تھا کہ سڑک سے لڑکنے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی گاڑی دریا میں نہیں گر سکتی۔ وجہ وہ تناور درخت تھے جو سڑک اور دریا کے درمیان حائل تھے۔ خدا نخواستہ کوئی گاڑی سڑک سے لڑکتی تو 70-80 فٹ نیچے آ کر ان درختوں میں رک جاتی۔ اگر واقعی کوئی گاڑی آج سڑک سے پھسل کر گری تھی تو پھر وہ لازماً ان درختوں میں ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان حالات میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ موقع سے ملنے والی مختلف چیزوں کی حیثیت کوڑے کرکٹ کی ہے اور یہ چیزیں پہلے سے یہاں پڑی ہوئی تھیں۔ 2-2.5 گھنٹے کی تلاش کے باوجود گوبند کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ بالکل سنسان جگہ تھی، نہ کوئی کھیت تھا نہ مکان، بس گھنے درخت تھے اور ان پر
شاخ شاخ جھولتے ہوئے بندر۔ ایسی جگہ کسی سے کیا بیان حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ہم موقع کی تفصیل لے کر واپس تھانے آ گئے۔ میرا ایس آئی تیمور کو پکڑ لایا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو تیمور پریشان چہرے کے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ حراست میں لیتے ہوئے ایس آئی نے اس کی تھوڑی بہت پٹائی بھی کی تھی۔ اس کا ایک گال سرخ ہو رہا تھا اور گریبان بھی پھٹا ہوا تھا۔ وہ 19-20 سالہ نوجوان تھا، جسم مضبوط، پیشانی چوڑی اور شانے کشادہ تھے۔ معمولی لباس میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ اگر کنگ کالج کی ایک لڑکی اس پر مر مٹی تھی تو یہ اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس کا پورا نام تیمور احسن تھا۔ ڈلہوزی کی مضافاتی آبادی سددھارا کا رہنے والا تھا۔ اس کا والد ٹیلر ماسٹر تھا اور علاقے کے معزز لوگ اس سے کپڑے سلوانے کے لیے ہفتوں انتظار کرتے تھے۔ تیمور سے تعارف کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک بیمار ماں اور 3 جوان بہنوں کا بھائی ہے اور اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں گوبند کی گمشدگی کا پتہ ہے؟ وہ اقرار میں سر ہلا کر بولا، جی ہاں، ریس کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ مل نہیں رہا۔ اس کی گمشدگی کا الزام تم پر لگایا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے جی، میں اسی لیے گھر سے چلا گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کنگ کالج کے لڑکے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مجھ پر سراسر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مجھے گوبند کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وہ آدھی ریس تک میرے ساتھ تھا۔ اس کے بعد 3-4 اور لڑکے ہمارے ساتھ بھاگنے لگے۔ بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سندر گاؤں تک تم اور گوبند ریس میں سب سے آگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اس دفعہ تمہارے اور شیکھر کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا، لیکن پھر تم دونوں مقابلے سے باہر ہو گئے۔ تم شاید 19ویں نمبر پر آئے ہو اور گوبند ابھی تک پہنچا ہی نہیں۔ میں گوبند کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں جی، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ سندر گاؤں سے آگے 2 میل کی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی پر کافی سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ جو لڑکے پہلے آہستہ دوڑتے ہیں وہ اس چڑھائی پر پہنچ کر زیادہ زور لگاتے ہیں اور ان میں سے کئی لیڈ بھی لے جاتے ہیں۔ سردار شیکھر نے بھی اس چڑھائی پر لیڈ لے لی تھی۔ اس مرتبہ میں اس چڑھائی پر اپنا سانس قابو میں نہیں رکھ سکا اور پیچھے رہ گیا۔ تم آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کوئی عقل کا اندھا ہی تمہاری بات پر یقین کر سکتا ہے۔ 3-4 منٹ کی بات ہوتی تو مانی جا سکتی تھی۔ تم پورے 30 منٹ لیٹ پہنچے ہو اور 18 کھلاڑی تم سے آگے نکلے۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ ایک دم ہی نڈھال سا ہو گیا تھا اور ٹیکرا گلی تک سر توڑ کوشش کے باوجود اپنی رفتار تیز نہیں کر سکا۔ میں نے گوبند کے گھر سے اس کے بوٹ منگوائے۔ بوٹوں کے تلووں پر وہی ڈیزائن تھا جس کا کھرا وہ کنویں کی کچی زمین سے ملا تھا، لیکن اس ثبوت کی بنا پر تیمور کو مجرم قرار دینا مناسب نہیں تھا۔ دوڑ میں شامل درجنوں لڑکوں کے بوٹ اسی ڈیزائن کے ہوں گے۔ میں نے تیمور کو شامل تفتیش کر کے حراست میں لے لیا اور پھر اگلے روز کورٹ میں پیش کر کے اس کا 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ میں نے کنگ کالج اور پبلک کالج کے پرنسپل حضرات سے ملاقات کی اور انہیں وارننگ دی کہ وہ اپنے لڑکوں کو سنبھال کر رکھیں۔ گمشدہ لڑکے کی وجہ سے کسی طرح کا ہنگامہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے زیادہ جوشیلے لڑکوں کے ناموں کی لسٹ دے دیں تاکہ امن و امان کی خاطر انہیں 1-2 دن کے لیے پکڑ لیا جائے۔ جوشیلے لڑکوں کے نام تو فراہم نہیں کیے گئے، لیکن دونوں پرنسپل حضرات نے یقین دلایا کہ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اگلے روز شام کو تیمور کا والد بہت گھبرایا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ محلے کے 2-3 معتبر افراد بھی تھے۔ وہ دراصل شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اب آیا تھا تو بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع ملی تھی اور یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسے تھانے میں مارا پیٹا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جوانی میں وہ خود بھی دوڑ میں حصہ لیتا رہا ہے۔ اس زمانے میں سردار شیکھر کا والد یعنی سردار اشوک بھی جوان تھا اور اس 18 میل کی دوڑ کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا۔ ماسٹر حیات محمد سردار اشوک کے اچھے حریفوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ کبھی سردار کو ہرا نہیں سکا۔ ایک طرح سے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سردار اشوک کی جگہ شیکھر نے اور ماسٹر حیات کی جگہ تیمور نے لے لی تھی۔ ماسٹر حیات کا والد تو معلوم نہیں اس دوڑ دھوپ کے حق میں تھا یا نہیں، لیکن ماسٹر حیات اپنے بیٹے کو اس شوق سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سرداروں کے ہوتے ہوئے اس دوڑ میں جیتنا اور انعام حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، اور اگر ایسا ممکن ہوا بھی تو معلوم نہیں کب ہو۔ اسے فوری طور پر سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جوان بیٹا اس کا بازو بنے اور اس کے ساتھ مل کر بہنوں کا بوجھ اٹھائے۔ وہ میری منتیں سماجتیں کرنے لگا، انسپکٹر صاحب مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں۔ یہ لڑکا جسے آپ نے حوالات میں بند کیا ہے میری ساری زندگی کی پونجی ہے۔ مجھ سے یہ پونجی نہ چھینیں، ہم جیتے جی مر جائیں گے۔
ماسٹر حیات مجھے بھلا آدمی نظر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک قاتل کا باپ ہے۔ بہرحال اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر یہ بات ذہن میں بہت کھٹکتی تھی کہ تیمور ریس کے دوران کم از کم 15-20 منٹ کے لیے کہیں اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ بہانہ بنا رہا تھا کہ وہ اچانک نڈھال ہو گیا تھا اور اس کی رفتار سست ہو گئی تھی، لیکن وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے خون کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ وقوعے سے خون کا نمونہ حاصل کر کے تجزیے کے لیے لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اتفاق سے ہمیں گوبند کا خون گروپ معلوم ہو گیا تھا۔ لیبارٹری کی رپورٹ تصدیق کر سکتی تھی کہ یہ خون گوبند کا ہے یا نہیں۔ واردات کے چوتھے روز یہ رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹیکرا گلی کے قریب ڈھلوان پر پائے جانے والے خون کے دھبے گوبند کے نہیں تھے، یہ بالکل مختلف گروپ کا خون تھا۔ یہ رپورٹ ملنے کے بعد جہاں گوبند کے وارثوں کو کچھ تسلی ہوئی، وہاں تیمور کو ضمانت پر رہا کرنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا۔ اگلی روز میں نے اسے ضمانت پر رہا کر دیا۔ گوبند کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، نہ ہی کہیں سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع آئی تھی۔ میں نے خود معلومات اکٹھی کیں، ان سے پتہ چلا کہ گوبند اتنا اچھا ایتھلیٹ بھی نہیں تھا جتنا اس کے حمایتی بتا رہے تھے۔ وہ اس کراس کنٹری ریس میں اکثر 8ویں-10ویں نمبر پر آیا کرتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گوبند اور تیمور میں ریس کی وجہ سے کوئی چپکلش تھی تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ گوبند اور تیمور کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تیمور کا اصل مقابلہ سردار شیکھر سے تھا۔ 2-3 ہفتے بعد ایک بار پھر ریس کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس مرتبہ یہ ریس پٹھان کوٹ میں ہو رہی تھی۔ وہاں موسم بہار کے انٹر کالجیٹ مقابلے تھے۔ ارد گرد کے کئی شہروں کی ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں۔ اس ریس میں ایک بار پھر سردار شیکھر تیمور کے مد مقابل تھا۔ پچھلے سال اس ریس میں شیکھر دوسرے نمبر پر اور تیمور تیسرے نمبر پر رہا تھا۔ اس سال پہلے نمبر پر آنے والا لڑکا انفٹ ہو گیا تھا، اس لیے کنگ کالج کو پوری امید تھی کہ شیکھر یہ گولڈ میڈل جیت جائے گا۔ دوسری طرف تیمور بھی پر امید نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے تیاری کر رہا تھا۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ پچھلی ریس میں وہ جان بوجھ کر ہار گیا ہے۔ بلال شاہ کی زبانی پتہ چلا کہ کئی اور لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تیمور کے ہارنے میں کوئی راز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تیمور کے لیے علاقے کے لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ کنگ کالج اور پبلک کالج کا مقابلہ بن چکا تھا۔ کنگ کالج کے حمایتی ظاہر ہے ہائی جینٹری کے لوگ تھے، دوسری طرف پبلک کالج اور تیمور کے چاہنے والے درمیانہ اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑی گرما گرمی کا ماحول تھا۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ تیمور کے والد نے ناراض ہو کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تیمور بار بار سرداروں سے مقابلہ کرے اور ہار کر ذلیل ہو۔ گھر سے نکل کر تیمور اپنے پرستاروں میں اور مقبول ہو گیا تھا۔ وہ اسے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، ہر طرح سے اس کے ناز اٹھا رہے تھے اور یہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ باپ بیٹے میں صلح ہو جائے۔ باپ نے سوچا ہوگا کہ گھر سے نکل کر اور بھوکے پیٹ سڑکوں پر سو کر بیٹے کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ آخر باپ بیٹے میں صلح ہو گئی۔ یہ پٹھان کوٹ میں ہونے والی ریس سے 6 یا 7 روز پہلے کی بات ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ ایک برقع پوش عورت بہت گھبرائی ہوئی تھانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ٹوپی والا دیسی برقع پہن رکھا تھا۔ ایسے برقعوں میں آنکھوں کی جگہ ایک جالی سی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ سب کچھ چھپا رہتا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ کوئی ادھیڑ عمر عورت اپنی پریشانی لے کر آئی ہے، مگر جب عورت بولی تو مجھے شدید جھٹکا لگا۔ وہ کھنکدار آواز والی ایک نوعمر لڑکی تھی اور خاصی پڑھی لکھی محسوس ہوتی تھی۔ لرزاں آواز میں کہنے لگی، انسپکٹر صاحب پلیز آپ تیمور کو بچا لیں۔ میرے بھائی غصے میں بپھرے ہوئے اس کی طرف گئے، وہ اسے قتل کر دیں گے۔ لڑکی کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونک کر رہ گیا۔ مجھے فوراً بلال شاہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ تیمور کا کنگ کالج کی ایک لڑکی سے چکر ہے اور وہ اکثر آپس میں ملتے ہیں۔ بلال شاہ نے لڑکی کا نام انجم بتایا تھا۔ تم انجم تو نہیں ہو؟ جی ہاں، میرا نام انجم ہے، میں کنگ کالج میں 2nd ایئر کی طالبہ ہوں۔ تیمور اور میرا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے یا اس کی وجہ سے میرے بھائی مجرم بنے۔ پلیز آپ انہیں لڑنے سے روک لیجئے۔ معاملہ یقیناً سنگین تھا۔ ایسے حالات میں لوگ تھانے اور اسپتال کا رخ ضرور کرتے ہیں اور عام طور پر اس وقت کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہو۔ میں نے انجم سے تفصیل پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے 2 جڑواں بھائی ہیں اور
وہ 2-3 سال سے انگلینڈ میں کاروبار کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے وہ واپس آئیں۔ کسی نے تیمور کے خلاف ان کے کان بھر دیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے بری طرح مارا ہے اور اب غصے میں بھرے ہوئے سد دھارا کی طرف چلے گئے۔ مجھے ڈر ہے وہ تیمور کو بھی بری طرح ماریں گے۔ باتوں کے دوران لڑکی نے چہرے سے برقع ہٹا لیا تھا۔ وہ خاصی خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو خود دیکھا جائے۔ تھانے میں جیپ موجود تھی۔ بلال شاہ کو تیمور کے گھر کا پتہ تھا۔ میں نے بلال شاہ کے علاوہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور سد دھارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ انجم نے بتایا تھا کہ اس کے بھائیوں کے پاس سرخ مورس کار ہے۔ ایک مقامی گنڈا شاہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ شاہی کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ دنگے فساد اور مار دھاڑ میں اس کا بڑا نام تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ شاہی سرداروں کا پالتو کتا ہے۔ سد دھارا کی طرف ابھی ہم نے 2 تہائی فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک منظر دیکھ کر ہمیں رکنا پڑا۔ ہمارے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف وادی تھی۔ وادی میں دور نیچے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ ارد گرد کے مکانوں سے لوگ نکل کر تیزی سے اس ہجوم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یقیناً کوئی خاص واقعہ ہو گیا تھا۔ ہماری گاڑی دیکھ کر کئی لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں نیچے بلانے لگے۔ ہم نے ایک کانسٹیبل اور ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑا اور خود نیچے اترنے لگے۔ چند افراد نے بتایا کہ شاہی نے 2 لڑکوں کو مار مار کر ادموا کر دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا ہمیں اندیشہ تھا۔ ہم تیزی سے ڈھلوان طے کر کے موقع پر پہنچے۔ میرے سامنے تیمور خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ساتھی لڑکے کو لوگ اٹھا کر چارپائی پر ڈال رہے تھے۔ وہ بھی شدید زخمی تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور پہلو سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر تیمور کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر مردہ نظر آ رہا تھا لیکن سانس ابھی چل رہی تھی اور نبض بھی ابھی ڈوبی نہیں تھی۔ اپنے زخمی ساتھی کی طرح تیمور بھی نیکر اور بنیان میں تھا۔ پاؤں میں شوز تھے۔ وہ ساتھی کے ہمراہ مشق کے لیے نکلا ہوا تھا کہ دھر لیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مقامی لوگ ایک اور چارپائی لے آئے۔ افراتفری میں تیمور کو بھی چارپائی پر ڈالا گیا۔ جب اسے چارپائی پر ڈالا جا رہا تھا میری نگاہ اس کی خون آلود ٹانگ پر پڑی اور میں بری طرح لرز گیا۔ تیمور کی بائیں ٹانگ پنڈلی پر سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ایسی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی کہ ٹوٹ کر 90 درجے کے زاویے پر لٹک گئی تھی۔ ہم نے دونوں زخمیوں کو حتی الامکان تیزی سے سڑک تک پہنچایا اور جیپ میں ڈال کر سول اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے دونوں لڑکوں کی جان بچ گئی، تاہم تیمور کی ٹانگ تقریباً ناکارہ ہو گئی۔ پنڈلی کی دونوں ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شاہی اور انجم کے بھائیوں نے اسے زمین پر لٹا کر اور باقاعدہ جکڑ کر ٹانگ پر بندوق کے آہنی کندے سے ضربیں لگائی تھیں۔ ڈاکٹروں نے ایک بڑے آپریشن کے بعد ہڈیاں جوڑ کر پلاسٹر چڑھا دیا اور زخموں پر ٹانکے لگا دیے۔ تیمور کے ساتھی پر تلوار سے وار کیا گیا۔ اس کے پہلو پر گہرا زخم آیا۔ بہت سا خون ضائع ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گیا۔ اسے بلال شاہ نے خون دیا تھا۔ شاید اس کے بچ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے بلال شاہ کا خون لگا تھا، ادرڑکوں اور دودھ جلیبیوں سے بنا ہوا خون۔ کچھ نہ کچھ کرامات تو دکھانی تھی اس نے۔ ہاں، اس خون سے محروم ہو کر بلال شاہ کی حالت بہت پتلی ہو گئی تھی۔ صرف 1 بوتل خون دیا تھا اس نے، مگر یوں لگتا تھا کہ 1 بوتل خون کے علاوہ باقی سارا اس میں سے نکال لیا گیا۔ اس واردات کے سلسلے میں کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ شاہی سے ٹکر لینے کی ہمت بھلا کون کر سکتا تھا؟ شاہی ایک کشمیری ڈوگرا تھا، سنا تھا فوج سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کے پاس رائفل کے علاوہ ہر وقت ایک تلوار بھی رہتی تھی۔ مشہور تھا کہ بڑا زبردست تلوار زن ہے اور 4 تلوار بازوں سے بیک وقت مقابلہ کرتا ہے۔ وہ سردار اشوک کا ملازم تھا۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ چشمدید گواہ ہونے کا دعویٰ کرتا، حالانکہ درجنوں لوگوں نے یہ خونی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئیں، یعنی جو کچھ تیمور اور اس کے ساتھی نے بتایا، اس سے پتہ چلا کہ انجم کے بھائی شاہی کے ساتھ پہلے تیمور کے گھر گئے تھے۔ وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ تیمور دوڑ کے لباس میں صدر کی طرف گیا ہے۔ وہ واپس چل دیے۔ انہیں معلوم تھا کہ تیمور کسی بھی راستے سے جائے سد دھارا نالے کے پل پر سے ضرور گزرے گا۔ انہوں نے اپنی سرخ گاڑی اوپر سڑک پر کھڑی کی اور پل کے قریب کنوں کے درختوں میں منڈلانے لگے۔ جو ہی تیمور اور اس کا ساتھی انعام خان پل پر نمودار ہوئے، انہوں نے تیمور کو دبوچ لیا۔ انہوں نے اسے غلیظ گالیاں دیں، بری طرح مارنے لگے۔ انعام خان نے دوست کو بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مارے اور بھاگ جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ڈٹ گیا تو شاہی نے طیش میں آ کر اسے تلوار گھونپ دی اور لات مار کر نشیب میں پھینک دیا۔
تیمور کو انجم کے بھائیوں نے نیچے گرا کر دبوچ لیا اور شاہی نے بندوق کے وزنی کندھے سے پے در پے ضربیں لگا کر اس کی ٹانگ توڑ دی۔ وہ بیچارہ بری طرح چیختا چلاتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد بھی وہ اسے مارتے رہے، غالباً ان کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا۔ انجم اور مضروبین کے بیان کے بعد ضروری تھا کہ میں انجم کے بھائیوں اور شاہی کو گرفتار کر لوں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ تینوں اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرا چکے تھے۔ کھلاڑی جسمانی طور پر معذور ہو جائے تو اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ تیمور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس کے تمام خواب اس کی پنڈلی کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گئے۔ کچھ روز پہلے وہ لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا اور اس کی آنکھوں میں کامرانی کے سپنے سجے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک پر کٹے پرندے کی طرح نامرادی کی تپتی ریت پر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ انٹر کالجیٹ ریس تیمور کے بغیر ہی منعقد ہوئی اور ظاہر ہے اس کا فاتح شیکھر ہی تھا۔ میں شاہی اور انجم کے بھائیوں کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بھی مجھے معلوم تھی کہ جب تک سرداروں کی مرضی نہیں ہوگی میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکوں گا۔ سردار اشوک رائے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی غیر قانونی فعل میں ملوث نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ سردار اشوک کے ملازم شاہی نے تیمور کو مارا تھا، اس کے باوجود اکثر لوگ سردار اشوک کو اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شاہی کا ذاتی فعل ہے، اس نے انجم کے بھائیوں سے رقم لے کر یہ کام کیا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں سردار اشوک سے ملاقات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قانون پسند شخص ہے۔ ایک روز میں سادہ لباس میں سرداروں کی شاندار رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے مسلح چوکیدار نے میرا استقبال کیا۔ اپنے مالک کی طرح وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اندر اطلاع پہنچائی اور تھوڑی دیر بعد میں سردار اشوک رائے کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں اشوک رائے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اشوک رائے ہمیشہ سفید لباس پہنتا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، انگریز افسروں جیسی رعبدار شخصیت تھی۔ سردار کے عقب میں کارنس پر کئی چھوٹی بڑی ٹرافیاں اور تصویریں آویزاں تھیں۔ اس قسم کی ٹرافیاں اور فریم شدہ فوٹوگراف پورے ڈرائنگ روم میں نظر آ رہے تھے۔ یہ پچھلے 30-40 برسوں کی تاریخ تھی اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ سرداروں کی فیملی ہمیشہ ہونہار ایتھلیٹ پیدا کرتی رہی ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے شاہی کا ذکر چھیڑا اور بتایا کہ اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی ہے، جسے میں عدالت سے منسوخ کرانا چاہتا ہوں۔ سردار نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے اس سلسلے میں ملو گے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کرانا آج کل آسان نہیں ہے اور یقیناً تمہارا خیال ہوگا کہ یہ ضمانت میں نے کروائی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اس معاملے میں پڑھا ہوں اور نہ پڑھوں گا۔ سردار صاحب، مجھے معلوم ہے آپ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے یوں کھل کر بات کی ہے۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شک کر رہے ہوں، تیمور میرے بیٹے کا حریف ہے اور ہر دوڑ میں ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے تیمور کو مقابلوں سے خارج کرنے کے لیے اس کی ٹانگ توڑوا دی ہے۔ تم اس معاملے کی کھل کر تحقیق کرو اور شاہی سمیت کسی بھی شخص سے رعایت نہ کرو، جو بھی سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ سردار اشوک رائے سے مل کر میرا ذہن صاف ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ شاہی کو ضرور گرفتار کروں گا۔ وہ اس سے پہلے بھی 1-2 بار منمانی کر چکا تھا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ وہ کسی تھانے کچہری کو نہیں مانتا۔ اس کے لیے سب کچھ سردار اشوک رائے ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔